मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ जज साहब के घर में बर्तन धोती थी और मैं उनके साथ सफाई करता था। लाइब्रेरी में मौजूद किताब पढ़ पढ़ कर मुझको शौक़ हो गया कि मैं भी मुकाबले का इम्तिहान दे सकूं। एक रोज़ मैं फ़र्श पर बैठा अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि बेगम साहिबा ने मुझको देखकर गुस्से से घर से निकल जाने को कहा था। लेकिन 4 साल के बाद वापस लौटा तो जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो मेरे सर पे फूलों की बरसात हो रही थी। सब लोग मुझे देखकर हैरान और परेशान हो रहे थे, लेकिन सामने खड़ी वो औरत जिसको मैं दिखाना चाहता था कि आज मैं किस मकाम पे पहुंच गया हूं, जब उसने मुझे देखा तो वाकई ही उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो फ़ौरन से आगे बढ़ी और उसने अपनी बेटी से कहा कि इस इंसान से मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। लेकिन उसकी बेटी उस औरत से भी ज़्यादा खुदसर और मुँह फट थी। कहने लगी कि शादी तो होगी और आज ही होगी। इसको क्या है कि मैं इससे शादी ना करूं? क्या कमी है इसमें? तो औरत ने सबके सामने मेरे एक ऐसा पुराने राज से पर्दा उठा दिया कि सब लोग हैरान रह गए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने भी बाजी पलट दी थी। मेरा नाम जावेद है और मैं दी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था, इसलिए वो मेरे बहुत नाज नखरे उठाते थे और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो दिन सूरज के निकलने से पहले ही एक अजीब सी खामोशी लेकर चला आया था। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था जब मेरे बाप की लाश को सफ़ेद चादर में लपेटकर हमारे सहन में रखा गया। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा आज भी नक्श है, जैसे वक़्त वहीं रुक सा गया हो। मेरा बाप जो हमेशा मेरे ख्वाबों की बात किया करता था, मेरी पेशानी पर हाथ रख कर कहता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जो हमेशा मेरे साथ बैठकर मेरे होमवर्क में मदद करता था, जो अपनी मजदूरी से थोड़ी बहुत बचत करके मेरे लिए किताबें लाया करता था, जो अपनी थकन छुपाते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अपनी दुनिया भूल जाता था, वो आज खामोश लेटा हुआ था। मेरी माँ चीख चीख कर रो रही थी, महल्ले की औरतें दिलासे दे रही थीं, लेकिन मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ थी और एक दर्द सा सीने में उठ रहा था, जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। दफन करने के बाद जैसे ही हम घर को वापस लौटे तो बाहर कर्ज खाहों की कतारें लगी थी। वो लोग जिनके साथ मेरे बाप ने कभी वादे किए थे, अब वो वादे हमारे सरों पर कोड़े बनकर बरस रहे थे। हमने एक एक करके सब कुछ बेच दिया था। वो छोटा सा फ्रिज, वो छोटी टीवी, वो लकड़ी की मेज़, वो पंखा, वो चारपाइयाँ, यहाँ तक कि वो पुरानी घड़ी जो मेरे दादा जान की निशानी थी। सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता गया और हमारा घर वीरान होता गया। घर के कमरों में खामोशी बोलने लग गई थी। हमने दिन का खाना छोड़ दिया था, सिर्फ शाम को एक वक्त का खाना पकता था, कभी सूखी रोटी, कभी आलू के सालन के साथ। दिन गुजरते चले गए और हालात बदतर होते चले गए थे। मेरी माँ जो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी, अब लोगों के घरों में काम पर जाने लग गई थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अज़म था। वो मेरी तरफ देखती थी और कहती थी कि अगर तेरे बाप का ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं उसे पूरा करूंगी। वो औरत जो कभी घर के सहन में बैठी चाय पीती थी, अब सुबह सवेरे उठकर कपड़े बदलकर नाश्ता किए बगैर काम पर चली जाती थी और शाम को जब वापस आती तो उसके हाथों पर छाले बने होते थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि वो मुझे देखकर हिम्मत पकड़ती थी। उसे एक बहुत बड़े घर में काम मिला हुआ था, जो शहर के मशहूर जज साहब का घर था। उस औरत का घर महल के जैसा था। वहाँ की दीवारें कीमती तस्वीरों से भरी पड़ी थी। फर्नीचर इतना महंगा था कि मैं उसे देखकर हैरान होता था कि उनके घर में लाइब्रेरी भी थी, जिसमें हर किस्म की किताबें मौजूद थीं। मेरी माँ वहाँ बर्तन धोती थी,
کھانا بناتی تھی اور مجھے بھی کام پر لگا دیا گیا تھا۔ میں صفائی ستھرائی کرتا، فرش دھوتا، صوفوں کی جھاڑ پونچھ کیا کرتا اور باہر کا سامان لاتا، لیکن میری توجہ ہمیشہ لائبریری کی طرف جاتی۔ میں جب بھی ڈسٹنگ کرنے جاتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کے درمیان کھو جاتا تھا۔ میں نے قانون کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وقت گزر گیا۔ ایک دن 2 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے۔ مجھے ان کتابوں کی خوشبو اچھی لگنے لگی، ان لفظوں میں مجھے وہ روشنی نظر آنے لگی جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہاں کی فضا میں سکون تھا اور میں ہر دن وہاں جا کر کچھ نیا سیکھتا۔ ان کے گھر کی بیٹی بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ وہ ایک خواب کے جیسی لگتی تھی، لمبے بال، بڑی آنکھیں، نرم آواز اور غرور سے بھرا ہوا انداز۔ وہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، جیسے میں اس کے لیے ایک سایہ ہوں جو بس ارد گرد موجود ہے لیکن نظر انداز کر دینا ہی کافی ہے۔ میں نے اسے کبھی مخاطب کرنے کی جرت ہی نہیں کی تھی، لیکن ہر بار جب وہ سامنے سے گزرتی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر کی چلتی پھرتی غزل تھی، بالکل ایسا ہی سین تھا۔ نیلم نام تھا اس کا، اور مجھے تو وہ واقعی ایک قیمتی نگینہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی تھی۔ اس کے قدم ہمیشہ نرمی سے پڑتے تھے، جیسے زمین پر بھی اس کا حق سب سے زیادہ ہوں۔ مجھے اس سے کوئی بھی امید نہ تھی، کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ وہ کہاں سے ہے اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ میری یادوں میں رہتا۔ میری ماں روز شام کو آ کر تھکی ہوئی آواز میں کہتی کہ وہ جو کرتی ہے وہی کر رہی ہے۔ وہ میری ہمت بڑھاتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں اس لمحے سوچتا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ یہی تھا؟ کیا میری قسمت میں صرف صفائی ستھرائی کرنا تھا؟ کیا میری تعلیم صرف ایف اے پر ختم ہو گئی ہے؟ لیکن پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں، شاید کہ قسمت میرا ساتھ دے دے۔ مجھے یاد ہے وہ رات جب میں نے پہلی بار اس خیال کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا۔ اس نے میری آنکھوں میں کچھ دیکھا، شاید امید، شاید جنون، شاید وہ روشنی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے مکمل طور پر سہارا دیا۔ اس نے کہا کہ تیاری کے لیے جو بھی چاہیے ہوگا وہ مہیا کر دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے غریب نہیں تھا، حالات نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ میں دن رات پڑھائی شروع کر ڈالی تھی۔ میں نے پرانے نوٹس جمع کر لیے تھے، لائبریری سے نئی کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ کی مدد لی تھی، پرانے امتحانوں کے پرچے حل کیے۔ میں راتوں کو جاگتا اور دن میں کام کاج کیا کرتا۔ میری ماں رات کو چپ چاپ میرے لیے دودھ رکھتی اور صبح نماز کے وقت اٹھ کر میرے لیے ڈھیروں دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں نے ہر لمحے کو قیمتی سمجھا۔ میں نے کوئی خواب دیکھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر میں نے ہمت نہ ہاری تو ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ بن جاؤں گا۔ ان دنوں کی جد و جہد میرے اندر ایک طاقت بھر رہی تھی۔ میری انگلیوں میں کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن دل میں ایک آگ جل رہی تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ امیر ہونا قسمت سے ہوتا ہے، لیکن عظیم بننا محنت سے ہوتا ہے، اور میں وہی عظمت چاہتا تھا جو میرے باپ کے خوابوں میں تھی، وہ خواب جو اب میری آنکھوں کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے جب اپنی تیاری مکمل کرنی شروع کی تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا کہ مجھے ساری کتابیں وہیں مل گئی تھیں جن کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے پاس وسائل تو تھے نہیں کہ میں مہنگی کتابیں خریدتا یا کسی بڑی کوچنگ اکیڈمی میں داخلہ لے لیتا، لیکن شاید میرے ارادے سچے تھے اور میری نیت میں کچھ ایسی تڑپ تھی جو مجھے ہر بار اس لائبریری کی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہاں ہر کتاب میرے لیے کسی بیش بہا قیمتی خزانے سے کم نہ تھی۔ میں روز کی طرح صفائی کرتے کرتے جب لائبریری میں داخل ہوتا تو میری آنکھیں ان کتابوں پر جا ٹکتی تھیں جن کے سر ورق پر قانون کے اصول درج ہوتے تھے۔
میں انہیں آہستگی سے اٹھاتا، جھاڑ پوچھ کرتا اور جیسے ہی موقع ملتا پڑھنے لگ جاتا۔ کبھی کھڑے کھڑے صفحات پلٹ لیتا، کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر خود کو بھول جاتا۔ میری ماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ بولا کہ بیٹا، ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جملہ میرے دل میں گہرے زخم کی مانند اتر گیا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کے دل میں مایوسی کی جگہ محبت بھی ہے، وہ بس حالات سے ہار گئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں عہد کر لیا کہ اگر وقت نے اجازت دی تو میں خود کو بدل دوں گا۔ بیگم صاحبہ کی بیٹی نیلم مجھے پہلی بار اس وقت نظر آئی جب میں ان کے بنگلے میں صفائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روشنیوں سے بھرے حال میں وہ سفید لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں وہیں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کو کسی اور ہی دنیا کا حصہ سمجھتی ہو۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو میری سانسیں رک گئی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں پھیر لی اور ایک تیز لہجے میں کہا کہ غریب آدمی، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، جا کر صفائی ستھرائی کرو۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، اس کے الفاظ میں حقارت تھی۔ میں خاموشی سے جھک گیا اور صفائی کرنے لگا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں اسے دیکھتا میری نگاہیں خود بخود جھک جاتی، لیکن دل میں ایک جذبہ اٹھنے لگتا۔ مجھے کبھی اس کے رویے پر غصہ نہیں آیا تھا، مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں۔ شاید محبت ایسی ہوتی ہے، وہ جب بھی مجھ سے بات چیت کرتی تو غصے سے کرتی۔ کبھی کہتی کہ تم لوگ صرف کام کے لیے ہی بنے ہو، کبھی کہتی تمہارے جیسے لوگ خواب دیکھتے ہوئے بھی ذرا بھی اچھے نہیں لگتے، اور کبھی یوں ہی بے دلی سے مجھ پر آواز لگا کر کوئی چیز منگوانے کا حکم دے دیتی، لیکن میں ہر بار اسی خاموشی سے سب کچھ کر دیتا، کیونکہ مجھے اس کی آواز سننا اچھا لگتا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے گھورے چلے جا رہی تھی، پھر اچانک سے بولی، تم کب تک یہاں کام کرتے رہو گے؟ میں نے کہا جب تک حالات اجازت دیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، خواب مت دیکھا کرو، تم جیسے لوگ خواب نہیں دیکھا کرتے۔ مجھے یہ بات دل پر جا لگی، لیکن میں نے اسے پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی اور کہا، دیکھو یہ وہی لڑکا ہے جو ہماری لائبریری کی کتابیں چوری کرتا ہے اور پھر پڑھنے کا بہانہ کرتا ہے۔ اس کی دوست نے زور سے کہکا لگایا تھا اور نیلم نے کہا، اگر یہ کبھی کچھ بن گیا تو میں اس کے سامنے سر جھکا ڈالوں گی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اتر چلے تھے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس کی باتوں میں حقارت تھی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، شاید کہ اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور نیلم لان میں کھڑی تھی۔ میں نے چھتری لے جا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا تھا اور پھر چھتری میرے ہاتھ سے جھٹک دی اور کہا، اپنی اوقات میں رہو، تم ملازم ہو، ملازم ہی رہو گے، یہ کام تمہارے لیے ہی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے خاموشی سے پیچھے ہٹ کر چھتری بند کر لی اور واپس اندر آ گیا تھا۔ اس دن بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، پر دل میں ایک عہد کیا تھا کہ اگر کبھی کچھ بن گیا تو نیلم کو بتاؤں گا کہ میں صرف صفائی کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اس کے لیے کبھی بھی کوئی غلط خواب نہیں دیکھے۔ میں اس سے عزت کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر قسمت نے مہربانی کی تو میں اسے وہ مقام دوں گا جو ایک عورت کو ملنا چاہیے، لیکن تب تک صرف میرے دل میں ہی میرا ساتھ تھا، قسمت نہیں تھی۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گیا تو نیلم وہاں کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ دن رات کام کاج کرتے ہو اور پھر بھی کچھ نہیں بن سکے؟ میں نے کہا کہ اگر قسمت نے پلٹا کھایا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا تھا اور کہا کہ ہر غریب آدمی یہی کہتا ہے،
ہر بے روزگار انسان یہی سوچتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے مر جاتا ہے۔ میں نے چپ چاپ واپس آ گیا تھا۔ میرے دل میں ایک آگ سلگ اٹھی تھی۔ میں نے اس کے بعد بھی اپنے محبت کو دل میں دبائے رکھا تھا۔ میں نے کبھی اس پر کوئی الزام وغیرہ نہیں رکھا۔ میں نے اس کے غرور کو اس کی تربیت کا حصہ سمجھا۔ میں نے اس کی تلخ باتوں کو بھی قبول کیا کیونکہ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی اور میں اس محبت کو اپنی محنت سے سچ ثابت کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ جب بھی نیلم میرے قریب آتی میرا دل دھڑکنے لگ جاتا۔ میں اس کی ہر بات یاد رکھتا، ہر جملہ میرے ذہن میں نقش ہو جاتا۔ وہ میرے خوابوں کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے خواب ابھی قابل قبول نہ تھے۔ ایک دن وہ میرے قریب چلی آئی اور کہا، اگر تم کبھی کچھ بن بھی گئے تو شاید میں تمہیں پہچان بھی نہ سکوں گی۔ میں نے صرف ایک بات کہی تھی، وقت سب کو پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ وہ پھر بھی ہنسی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی کے باوجود میری محبت کم نہ ہو پائی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اگر زندگی نے ایک موقع دیا تو میں نیلم کو اپنے دل کی بات بتاؤں گا، وہ بات جو میں کبھی زبانی نہیں کہہ سکتا، وہ جذبہ جو صرف میرے چہرے سے جھلکتا تھا، وہ خواب جو صرف میری آنکھوں میں تیرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک میں خاموش رہا، چپ رہا تھا، کیونکہ میری اوقات صرف خاموشی کی اجازت دیتی تھی۔ میرا دن نیلم کی یادوں کے سہارے ہی گزر جاتا تھا۔ بس میں اسے دور دور سے ہی دیکھ کے خوش و خرم رہتا تھا۔ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو میں باہر برآمدے کی لائٹ آن کر کے وہیں فرش پر بیٹھ کر کتابیں کھول لیتا تھا اور ساری رات پڑھتا۔ میری آنکھیں جلتی تھیں، ہاتھ کپ کپاتے تھے، لیکن دل میں جو روشنی جل رہی تھی وہ ان سب تکالیف سے زیادہ روشن تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گمسم ایک نیا جہاں بسا چکا تھا۔ لیکن ایک رات جب میں حسب معمول کتابوں میں کھویا ہوا تھا تو بیگم صاحبہ آ گئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں تھیں، ان کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ سے ہوتی تھی۔ وہ رکیں اور بولیں، یہ لائٹس کیوں جل رہی ہیں؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت کام کرنے کا نہیں، سونے کا ہے۔ اور پھر ان کی نظر میری گود میں رکھی ہوئی کتابوں پر پڑ گئی۔ وہ چونک گئی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ کتابیں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ بیچو گے یہ سب؟ تم جیسے لوگ تو اسی لیے کام کاج کے لیے جانے جاتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں بیگم صاحبہ، میں چوری نہیں کر رہا، میں نے تو بس پڑھنے کے لیے یہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہوں اور اپنی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں سارا دن یوں ہی پڑی رہتی ہیں تو میں انہیں پڑھ لیتا ہوں اور بالکل احتیاط سے رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی کتاب خراب نہیں کی اور نہ ہی ان میں کوئی نشان وغیرہ ڈالا ہے۔ آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں۔ لیکن وہ میرے الفاظ سننے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی اور پھر کچھ لمحے کے بعد جیسے انہیں کچھ یاد سا آ گیا ہوں، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم مقابلے کا امتحان دو گے؟ اپنی شکل دیکھی ہے، حلیہ دیکھا ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہیں یہاں کام کے لیے رکھا ہے یا خواب دیکھنے کے لیے؟ تمہیں کس نے داخلہ لے کر دے دیا کہ تم یہاں پڑھائی کر رہے ہو؟ یہ کتابیں واپس رکھو اور آئندہ انہیں ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی۔ ان کی آواز میں جو تحقیر تھی اس نے میری روح کو چیر ڈالا تھا، اور جب وہ جا چکی تو میں نے دبی آواز میں کہا تھا، زبان میں کہا، اتنا بھی غرور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہ میرے لبوں سے نکلا ہوا ایک شکوہ تھا، شاید کہ یہ میرے اندر کے زخموں کی آواز تھی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ بیگم صاحبہ واپس آ چکی تھی اور انہوں نے میری یہ بات سن لی، اور وہ اس بار سے پہلے سے زیادہ غصے میں تھی۔ انہوں نے چیخ چلا کر کہا، تم نہ صرف بدتمیز ہو بلکہ ناشکرے بھی ہو۔ تم جیسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم ہمیشہ غریب رہو گے اور غریب ہی مرو گے۔ اب تم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتے۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی نکالتی ہوں اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم دونوں یہاں کام کے لائق ہی نہیں رہے۔
میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ میری ماں جو اندر کام کاج کر رہی تھی، وہ جب باہر کو آئی تو میں نے اسے ساری بات بتا ڈالی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے بولی کہ تو نے ایسا کیا کیا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ اب کون ہمیں کام دے گا؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس بار میں صرف نوکری بھی نہیں ہارا تھا، میں نے وہ جگہ کھو ڈالی تھی جہاں میں نے امید پالنا سیکھا تھا۔ میری ماں کے آنسو میرے دل پر خنجر چلا رہے تھے، لیکن میں نے اسے سنبھالا اور کہا ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ میں اسے لے کر اس امیری کے محل سے نکلا تھا اور غربت کے ایک اور اندھیرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں کام کاج مل گیا تھا جو پہلے سے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہاں کام کے بدلے کھانے کو کچھ ملتا تھا، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا جس میں سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ وہاں روشنی نہ تھی، نہ سکون تھا اور نہ ہی وہ ماحول تھا جہاں علم کی بات کی جا سکتی۔ میں دن بھر کام کاج کرتا اور رات کو تھکن سے نڈھال ہو کر سو جاتا۔ میری ماں پہلے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا، لیکن وہ پھر بھی کام پر جاتی کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی، جو قانون کی کتابوں سے علم حاصل کیا تھا، وہ میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں دبا ہی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے وہ دروازہ بند کر ڈالا ہو جس سے امید کی روشنی آتی تھی۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھولتا اور چھت کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے سارے خواب مر گئے ہیں، جیسے میں وہی ہو چکا ہوں جس کے بارے میں بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں نے مقابلے کے امتحان کا سوچنا ہی چھوڑ ڈالا تھا۔ میرے اندر وہ چنگاری جیسے بجھنے لگ گئی تھی، مجھے اپنے اوپر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے ہر لمحہ کو کوسا جب میں نے خود سے وعدے کیے تھے، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی روشنی باقی تھی جو مکمل طور پر بجھی نہ تھی۔ شاید یہ میرے باپ کی دعائیں تھیں، یا ماں کی محبت، یا وہ صفحات جو میں نے بار بار پڑھے تھے۔ میں آج بھی میرے ذہن میں موجود تھے، لیکن حالات نے مجھے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ میں انہیں آواز نہیں دے سکتا تھا۔ میں چپ تھا، خاموش تھا، بکھرا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ لڑائی جاری و ساری تھی جو شاید ایک دن پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ ایسے لمحے سامنے لے کر آتا ہے جن کا تصور میں بھی انسان نہیں کر سکتا۔ 4 سال گزر چکے، وہی 4 سال جنہوں نے میں نے دکھ کی چکی میں پس کر گزار ڈالے تھے، وہی 4 سال جن میں میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہی 4 سال جس کے ہر دن میں محنت تھی، آنسو تھے، قربانی تھی، خاموشی تھی، صبر تھا، دعا تھی اور یقین کا ایک ایسا الاؤ جو میں نے کبھی بجھنے نہ دیا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور بیگم صاحبہ کے اسی بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا جہاں سے ہم ذلت کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ لیکن آج ہم اکیلے نہ تھے، ہمارے ساتھ ایک پوری بارات تھی۔ بینڈ باجے تھے، گاڑیاں تھیں، روشنیوں کا سیلاب تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور ہر آنکھ ہمیں دیکھے چلے جا رہی تھی، ہر نظر ہماری طرف تھی، ہر زبان پر ہماری ہی بات تھی۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اور میں اس سارے منظر کو دیکھ کر صرف اپنی ماں کے چہرے کو ہی دیکھے چلے جا رہا تھا، جہاں برسوں کے دکھ مٹ چکے تھے، جہاں خوشی کی وہ روشنی تھی جو ہمیشہ کے لیے بس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا جیسے میں کوئی خواب جی رہا ہوں، جیسے میں کوئی فلم کا کردار ہوں، جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رک سا گیا ہو، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، جیسے زندگی مجھے ایک طویل آزمائش کے بعد ایک خوبصورت انعام دینے پر آمادہ ہو چکی ہے۔ میں اپنے بچپن کے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا اور میری ماں دوسروں کے برتن صاف دھوتی تھی اور میں فرش صاف کرتا، جب میرے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتا اور آنکھوں میں خواب ہوتے تھے، جب بیگم صاحبہ نے مجھے صرف اس قابل نکالا تھا کہ کیونکہ میں نے علم کی کتاب کو چھو لیا تھا،
جب انہوں نے میرے خوابوں کو غربت کی مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی، میں یاد کرنے لگا تھا وہ دن جب میں اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا تھا، مایوس تھا، شکست خوردہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے اندر کچھ بھی اب باقی نہ رہا تھا، میرے سارے خواب بکھر چکے تھے، میری امیدیں دم توڑ چکی تھیں، میرے یقین کی کشتی اب ڈوب چکی تھی۔ اور عین اسی لمحے میرا وہی دوست جو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھا میرے پاس چلا آیا اور بولا، کل تیرا ٹیسٹ ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ایک غریب انسان ہوں، اگر ٹیسٹ دے بھی دوں تو کوئی پیسے دے کر میری سیٹ لے کر چلا جائے گا، میں بھلا کس سے شکایت کروں گا؟ کون میری بات کو سنے گا؟ میں وہی جاوید ہوں جسے بیگم صاحبہ نے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے دوست نے میری بات نہیں سنی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو بس اپنا کام کر، باقی کی فکر نہ کر، تیری ماں کا میں بہت زیادہ خیال رکھوں گا، اور تو بس ٹیسٹ دے کر آ۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور جب نتیجہ آیا تو میری آنکھوں میں حیرت کی بجلیاں چمکنے لگ گئی تھی۔ میں پاکستان کے 12 بہترین امیدواروں میں شامل ہو چکا تھا، میری کامیابی کی سند میرے ہاتھوں میں تھی، میری قسمت کی لائنیں جگمگا اٹھی تھی۔ میں نے دن رات کی محنت کو کامیابی میں بدل دیا تھا اور میری پوسٹنگ ڈی سی کے عہدے پر ہو گئی تھی۔ میرے نام کے ساتھ اب ایک عزت دار لقب لگ چکا تھا، جاوید خان ڈی سی۔ اور آج میں بارات لے کر اسی لڑکی کے گھر جا رہا تھا جسے میں نے کبھی دور سے دیکھا ہوا تھا، جسے میں نے کبھی خواب میں سوچا ہوا تھا، جسے میں دل سے چاہنے لگا تھا، جس کا نام میرے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اور اس لڑکی کا نام نیلم تھا جو بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی، وہی نیلم جو ایک زمانے میں میرے وجود کو نظر انداز کر کے گزر جایا کرتی تھی، لیکن آج وہی نیلم میری زندگی بننے جا رہی تھی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، ہماری اپنی مرضی شامل حال تھی اور ہماری محبت کا نتیجہ تھا۔ اس میں کسی کے دباؤ کا عمل دخل نہ تھا، کسی کے رضامندی کی ضرورت نہ تھی۔ اور جب ہم بارات کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ وہی جاوید ہے جو کل تک کسی گنتی میں نہیں آتا تھا اور آج سب کے سروں کا تاج بن چکا ہے۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو بیگم صاحبہ سامنے آ گئیں۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب میں غریب سا لڑکا نہیں تھا، اب میرے لباس سے میرے منصب کا پتہ چل رہا تھا، میرے انداز سے میری حیثیت ظاہر ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں ان کی نظر میری ماں پر پڑی، ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، وہ ایک دم سے بول پڑی، یہ کیا مذاق ہے؟ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی میری بیٹی کا رشتہ لے کر آنے کی؟ فوراً ہی میرے ساتھ کھڑے ایک صاحب بولے تھے، بیگم صاحبہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کے ڈی سی او ہیں، یہی جاوید خان ہیں جنہوں نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، اور آج وہ عزت اور وقار کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جیسے کسی نے ان کی ساری انا کو زمین پر دے مارا ہو، اور وہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، پریشانی تھی، شکست تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور میں نے اس خاموشی پر اپنی فتح محسوس کرنی۔ میں نیلم کی طرف بڑھا، دلہن کے لباس میں وہ میرے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، وہی نیلم جو میرے دل کی آواز بن چکی تھی، وہی نیلم جو میرا خواب تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ اب میری بیوی تھی، میری ہم سفر تھی، میری زندگی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں فخر تھا کہ اس کا سر بلند ہو گیا تھا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میں نے وہ مقام پا لیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ معافی تو نہ مانگ سکی، لیکن ان کی خاموشی نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ہار چکی ہیں اور ہم جیت چکے ہیں۔
زندگی نے ہمیں وہ مقام دے ڈالا تھا جس کے لیے ہم سب نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ ہم نے اپنا مان رکھا تھا، ہم نے اپنی عزت واپس حاصل کر لی تھی، ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور آج کا دن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ خواب اگر سچے ہوں تو حقیقت میں بدل ہی جاتے ہیں۔ نیلم نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگی تھی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار ہماری ملاقات ایک نئی صورت میں ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران و پریشان رہ گئی تھی، جیسے اس کی آنکھیں ماننے کو تیار نہ تھیں، جیسے وقت نے ایک پل میں سب کچھ بدل ڈالا تھا۔ اب نہ صرف میری اوقات بدل چکی تھی بلکہ میری شخصیت بھی مکمل طور پر نکھر چکی تھی۔ میرے انداز میں اعتماد تھا، میرے چہرے پر وقار تھا، میرے لباس میں شان تھی، میری خاموشی میں گہرائی تھی، اور میرے وجود میں وہ مقام بول رہا تھا جو میں نے صرف اپنی محنت سے حاصل کیا تھا۔ نیلم نے میرے سامنے سر جھکا دیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے لہجے کی سختی، میرے غرور اور میری باتوں نے تمہیں ڈھیر ساری تکلیفیں دی ہوں گی۔ میں اس وقت کو خود کو سب کچھ سمجھتی تھی، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ سب کچھ بننے کے لیے صرف پیسے نہیں، دل، جذبہ، محنت اور صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، اور میں نے بنا کوئی شکوہ کیے ان کی بات قبول کر لی۔ اور پھر وہ میری بیوی بن کر میرے زندگی میں شامل ہوئی تو پھر ایک نئی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے بڑے سرکاری گھر میں لا کر اپنی زندگی کی شروعات کر ڈالی تھی۔ نیلم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو ماضی میں چھوڑ دیا تھا اور وہ میری ہمسفر بن گئی تھی۔ اس نے خود کو میرے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کر لیا تھا، اور وہ اب صرف بیگم صاحبہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو میرے دکھ سکھ کو سمجھنے لگ گئی تھی، جو میری ماں کو ماں کی طرح چاہتی تھی، جو میرے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کے سفر کی ساتھی تھی۔ اس نے کبھی کسی پرانی بات کا ذکر نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی ماضی کی تلخی کو یاد دلایا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ آگے دیکھنے کی بات کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے حال کو خوبصورت بنا لیں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں۔ اس کے رویے میں اب وہ نرمی تھی جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ خلوص تھا جو میرے دل کو سکون دیتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ احترام تھا جو ایک مرد کو جینے کی طاقت دیتا ہے۔ نیلم اب میری زندگی میں وہ روشنی بن چکی تھی جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی تھی۔ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں کچھ بننے کی لگن ہو تو حالات کی سختی بھی اسے نہیں روک سکتی ہے۔ غربت ہو، بھوک ہو، رسوائی ہو، بے عزتی ہو، ناکامی ہو، سب وقتی ہوتے ہیں۔ اصل طاقت انسان کے ارادوں میں ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی راہ میں آنے والی ہر دیوار کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں وہی اصل میں جیتا ہے۔ دنیا اس کے آگے قدم چومتی ہے جو ہارنے سے پہلے ہار نہیں مانتا، جو راتوں کو جاگ کر دن کی روشنی بناتا ہے، جو دوسروں کے طعنے سن کر بھی اپنے خوابوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے جو قسمت بدلنے کی ہمت طاقت رکھتا ہے۔ جب انسان خود پر یقین رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ میرے لیے بھی سب کچھ آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پر ٹھوکریں ملی تھیں، ہر موڑ پر مایوسی ملی، ہر راستے میں اندھیرا تھا، لیکن میرے ارادے روشن تھے، پختہ تھے۔ میں نے خود کو ہارنے نہیں دیا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ انسان کی پہچان اس کی کوشش سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حالت سے جو وہ خود نہیں ہارتا۔ زمانہ بھی ایک دن اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں
تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔